اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان، آپ کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، بلا شبہ قرآن کریم نسخہ ہدایت ہے، مگر ان کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون آمنت بالله صدقت يا رب العالمين माशा अल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक मोमिन भाई भाई हैं। नाज़रीन, मोहब्बत और रहमत खुदाई सिफ़ात में से हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों में इन सिफ़ात की जलवागरी देखना चाहता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग़रामी है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अख़ुव्वत व भाईचारा पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवां और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूक़ी साहब। आप पिछले 4 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं मोहतरमा तस्नीम आरिफ़ा साहिबा। आप प्रिंसिपल हैं बाबुल इल्म कुरान अकेडमी वाकैंट में और एक मुस्तनद आलिमा, फ़ाज़िला और मुअल्लिमा के तौर पर जानी जाती हैं। हम अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को प्रोग्राम सुबह अज़ीम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिला ताख़ीर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि अख़ुव्वत के लुग़वी और इस्तिलाही मायने क्या क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान ख़ान साहिब। वेलकम सर। अख़ुव्वत, इसका मादा अख़ुन, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कुरान पाक और अहादीस मुबारका में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसा आपने आयत मुबारका में पढ़ी, इन्नमल मुमिनूना इख़्वा, और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी हदीस है, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बु लि अख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तो अख़ुन कहते हैं भाई को, अख़वानुन भी जमा, इख़्वातुन भी इसकी जमा है। और अख़ुव्वत इसी से निकला है भाईचारा, भाई बंदी, भाई भाई होना। तो इस एतबार से शरीयत ने हमें 2 किस्म की भाई बंदियों या भाईचारे की तालीम दी है। एक वो अख़ुव्वत है जो खूनी रिश्ते से कायम होती है, बाप और माँ की वजह से, ख़ानदानी जिसको निस्बत कहते हैं। उसमें कानूनी हकूक़ भी होते हैं, उसमें कुछ इखलाकी हकूक़ और तकाज़े ज़रूरियात भी शामिल होती हैं। और दूसरा रिश्ता अख़ुव्वत जो वसी पैमाने पे इन्नमल मुमिनूना इख़्वा के ज़रिए पेश किया गया, तो वो एक इस्लामी अख़ुव्वत है, वो दीनी एक निस्बत है कि फरमाया गया कि तमाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं और भाई भाई हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मुसलमानों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और अपने अमल और किरदार के साथ मवाक़ात मदीना, जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो अंसार और मुहाजिरीन को आपस में रिश्ता अख़ुव्वत में बांधा और इसकी बुनियाद मज़हब और दीन पे रखी कि ये रिश्ता अख़ुव्वत, रिश्ता इस्लामी, इसकी बुनियाद ना इलाके पे है, ना ज़बान पे है, ना रंग पे है, ना नस्ल पे है। जिसको अल्लामा ने भी कहा कि अपनी मिल्लत को क़ियास और क़वाम मग़रिब से न कर,
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بازو تیرا توحید سے توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو یہ نسبت جو ہے اسلامی اخوت، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنی ضروریات ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا میں بنیادی فرق یہ عرض کر دوں گا کہ جو اسلامی اخوت یا دینی اور مذہبی اخوت ہے، اس میں اور جو خاندانی اور خونی اخوت ہے اس میں فرق ہے۔ وہاں جو محرم ہے ان کے علیحدہ ان کے لیے ہدایات ہے۔ یہ جو اسلامی اخوت ہے اس میں وہ محرم والی کیفیت نہیں آتی، کیونکہ بعض کا لوگ اس اسلامی اخوت کی بنیاد پہ جو ہے کہتے ہیں یہ میری بہن بن گئی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، یہ میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، کوئی آنٹی بن جاتی ہے، کوئی انکل بن جاتا ہے، اور پھر وہ تقاضے جو شریعت نے محرم اور نامحرم کے قائم کیے ہوئے ہیں وہ ان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ تو اس فرق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام کے اندر یہ دو اہم شعبے ہیں اخوت اور بھائی چارے کے۔ ناظرین، تصور محبت عالمگیر ہے۔ محبت کو فاتح عالم بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ملک و قوم کی تخصیص نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ان پر رحم نہیں کرتا جو اس کے بندوں پر رحم نہیں کرتے۔ اسی ضمن میں اپنے دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں۔ محترمہ تسنیم عارفہ صاحبہ، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلامی اخوت کے اہم اجزاء کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ میں اور ٹی وی نیٹ ورک کے تمام انتظامیہ کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے صبح عظیم میں مدعو کیا۔ اسلامی اخوت جو ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، دین دیا۔ اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اور ہم سب ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور ہم سب مٹی سے بنے ہیں۔ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی امیر کو کسی غریب سے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور یہ اخوت جو ہے یہ بڑی مضبوط کڑی ہے یہ دین اسلام میں، اور اس کا ہمیں بہت درس دیا گیا ہے، اور اسی سے ایک معاشرہ بہت مضبوط بنتا ہے۔ جس طرح کہ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف جب ہوتی ہے، جب آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں مساوات کا اس کے مختلف اجزاء، باہمی رواداری ہے، ہمدردی ہے، عزت و انکساری ہے، نظم و ضبط ہے، مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، اس طرح باہمی روابط ہے کہ ہم رابطہ رکھیں ایک دوسرے سے۔ اور سب سے پیاری مثال اس کی یہ ہے کہ نماز، با جماعت نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سر نے بتایا کہ جو رشتہ اسلامی برادری جو ہے وہ جو ہمیں متعارف کراتی ہے وہ رشتہ دینی ہے، کہ ہم ایک دین پہ ہیں اور ہم آپس میں دینی بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم۔ ناظرین، اخوت یہ ہے کہ جب کسی ایک شخص کو دکھ یا درد ہو تو ہم نہ صرف اس کو اسی شدت سے محسوس کریں بلکہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش بھی کریں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اخوت و بھائی چارہ پر۔ ڈاکٹر صاحب، حالات حاضرہ میں اخوت و بھائی چارے کی کیوں کر ضرورت ہے، اور ہم قومی اور بین الاقوامی اخوت کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اس کی جتنی تعلیمات ہیں وہ بھی فطری ہیں۔ ہر انسان مین از اے سوشل اینیمل، یہ تو ارسطاٹل نے بھی کہا، ابن خلدون نے کہا کہ انسان مدیون طبع ہے۔ اس کی ضروریات، خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ان کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا اور سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جب مل جل کے رہیں گے، جب اجتماعیت ہماری فطرت کے اندر شامل ہے، تو لا محالہ یہ بھی ہے کہ انسان
خود غرض اور بعض کا لالچی بھی ہو جاتا ہے، اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسروں کے مفادات، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خواہشات نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے پھر ایک کلیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، معاشرتی، ملکی، قومی اور عالمگیر سطح پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے، تو اس نے ایک تصور دیا رشتہ اخوت کا۔ دیکھو علامہ اقبال نے اس کی بہترین عکاسی یوں کی کہ منفعت ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ پھر تھوڑا سا گلہ بھی کیا، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ پھر تھوڑا سا جو، کیونکہ اس کے اینٹی بھی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، کوئی لسانی جو ہے وہ گروہ بندی میں بٹنا چاہتا ہے، کوئی صوبائی گروہ بندی میں بٹنا چاہتا ہے، کوئی برادری کے نام پر، کوئی سیاسی مفادات کے نام پر، کوئی اپنے مخصوص مفادات کے نام پر۔ تو اسلام جو ہے اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں ثانوی ہیں، اصل ہے وہ جو رشتہ اخوت تمہیں عطا کیا ہے۔ اور یہ بات کہی کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المومن اخو المومن کا جسد الواحد، ان اشتکا شیء واجد علامہ ذالک فی سارِ جسد کلہ۔ دیکھو بھئی سارے مسلمان یا مومن جو ہیں، جو بھائی بھائی ہیں، وہ ایک جسم کی طرح، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، بے آرام ہو جاتا ہے۔ تو تمام، جب ہم کہا کہ یہ سارے بھائی بھائی ہیں، تو پھر اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ دیکھو آپ نے جو تمثیل قائم کی وہ جسم سے کی، آپ جسم میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب کا ایک جیسا فنکشن بھی نہیں ہوتا، تو آپ نے بتا دیا کہ آنکھیں ہیں، پیشانی ہے، رخسار ہے، انسان کی زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، پورا اعضاء ہے، کچھ ایسے حصے بھی ہیں جہاں سے سوائے گندگی اور غلاظت کچھ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ہم ان کو اپنے جسم کے ساتھ لے کے برداشت کرتے ہیں، اور اپنے جسم کا ان کو ایک بنیادی حصہ بنا کے ہم زندگی کا نظام چلاتے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے میں بھی، برادری میں بھی، کوئی سارے لوگ وہ جنید بغدادی یا خواجہ باجدی بستامی تو نہیں ہوں گے، نہ صحابہ کے اس رتبے جیسے، نہ ائمہ کرام۔ تو معاشرے میں ماڑے بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہم اپنے وجود کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں ہر مسلمان کی، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کا جو زندگی گزارنے کے اچھے تقاضے ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، تعلیم ہے، علاج معالجہ ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ سرکار کون مومن نہیں؟ نماز چھوڑ آیا کہ روزہ نہیں رکھا؟ نہیں، وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو گیا اور اس کے گھر والے جو ہیں، ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا رہ گیا۔ وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو فرمایا دیکھو، ایک انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، میری بڑی برادری ہے، میرا بڑا خاندان ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میرا سٹیٹس بڑا ہے، اور میں تو 20 گریڈ میں ہوں، تم کیا ہو؟ نو۔ فرمایا کہ یا الذین آمنوا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے اے انسان تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے ہیں لتعارفوا، واقفیت کے لیے۔ باقی رہی بات کہ اعلیٰ اور افضل کون ہے، یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اللہ نے جو معیار بنایا ہے وہ تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے۔ تو جیسے ابھی ہماری بہنہ بھی بیان فرما رہی تھی کہ اسلامی اخوت پیدا کرنے کے لیے باجماعت نظام کا تصور دیا۔ روزہ فرض ہے
تو امیر غریب چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے۔ حج ہے، وہاں دیکھیں احرام باندھ کے سارے ہی ایک جیسا لباس پہن کے کوئی تخصیص نہیں رہتی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو حج کا دیکھ لیں تو اسلام اجتماعیت کا دین ہے، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا جی بتائیں یہ توحید کو آپ کس سینس میں لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے عیال کی طرح ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق با خدا کا۔ جس طرح سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو آپ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آپ نے ان قبائل کو جہاں قبائلی نظام نہیں، تعصب اس حد تک تھا کہ قبیلوں کے نام پہ وہ سارا خاندان لٹا دیتے تھے، کٹوا دیتے تھے۔ ان قبائلی نظام کو کس طرح آپ نے شیر و شکر کیا، صہیب رومی کو لے لیا، سلیمان فارسی کو لے لیا، بلکہ بھائی میرے اہل بیت سے ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو لے لیا۔ تو آپ نے یہ رنگ و خون کے جو جعلی تصورات تھے ان سب کو ختم کر کے جو حقیقی اور فطری جو مقام ہے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تو رانی نہ افغانی۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں سمجھتا توحید یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے عیال کی طرح ہے، تو توحید یہ ہے کہ سب کو اکٹھا کر لیا جائے۔ جو گلوبل ویلیج کا تصور ہے وہ اسلام نے دیا ہے کہ ساری انسانیت جو ہے، جس نے کسی ایک انسان کی جان کو نقصان دیا اس نے ساری انسان فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو گویا کی زندگی دی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے کی جان مال اور عزت جو ہے وہ امن میں رہے۔ ناظرین، ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی مثال دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے جس میں سے ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ اسی بات کو علامہ اقبال صاحب نے یوں فرمایا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر۔ ہم اگلے سوال کے لیے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ محترمہ تسنیم عارفہ صاحبہ، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں سے کوئی ایسی مثال جو اخوت کی اہمیت کو واضح کرے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ اس میں بے مثال مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ آپ کی سیرت میں کیسی مثالیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تفرقہ بازی نہ کرو اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اگر تم ایسا کرو گے، تفرقہ بازی کرو گے، تو تمہاری طاقت سست پڑ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں اور آپ کی زندگی میں مختلف مثالیں ملتی ہیں، جیسے کہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک میں گئے تو وہاں انصار و مہاجرین کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، اور کس طرح انہوں نے، جن کے پاس 2 گھر تھے انہوں نے ایک گھر جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جن کے پاس 2 باغ تھے انہوں نے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور وہ مہاجر بھائی کے نکاح میں آ گئی۔ اور اس کی دوسری مثال ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ ایک جنگ میں کافی صحابہ کرام زخمی ہو گئے، اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جب صحابہ اندر گئے تو پانی کی پیاس سے سب کرا رہے تھے، تو ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کے گئے۔ جب زخمی کے پاس گئے تو دوسرے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی پہلے ان کو پلائیں۔ آپ ان کے پاس لے کے پانی کا پیالہ لے کے گئے تو وہ صحابی جب ان کو پانی پلانے لگے تو وہ تیسرے زخمی کی آواز آئی، وہ کرا رہا تھا پانی پانی پیاس سے، وہ بھاگ کے انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے پانی پلائیں۔ پھر وہ ادھر پانی کا پیالہ لے کے گئے، جب واپس پہلے پہ آئے
تو وہ شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے، وہ جنت کے باغوں میں پہنچ چکے تھے. تو یہ بہت بڑی مثال تھی صحابہ اکرام کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ اور آپ کی زندگی میں آپ کی تربیت کا اثر تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی بلکہ موت تک بھی انہوں نے اپنا جو ہے اخوت کا رشتہ قائم رکھا. ناظرین، اگر آج کا مسلمان بھی مواخات مدینہ کی اخوت کو اپنی دل میں جگہ دے تو آج بھی ہم اسی آن بان اور شان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. طاعت احمد مرسل سے خدا پایا ہے، نام ایسا ہے کہ ہر دل میں سکون آیا ہے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام. میری عزت تیرے نہ دے سہارے یا رسول اللہ. میری کشتی نو ویلاو کنارے یا رسول اللہ. تیرے در تے میں سر رکھیا تے دل دی اے تمنا اے. تیرے در تے میں سر رکھیا تے دل دی اے تمنا اے. نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے یا رسول اللہ. نہ ہن مینوں کوئی آواز مارے یا رسول اللہ. میری کشتی نو ویلاو کنارے یا رسول اللہ. قسم رب دی حیاتی میری دائیں او سرمایا. قسم رب دی حیاتی میری دائیں او سرمایا. تیرے در تے میں دن جیڑے گزارے یا رسول اللہ. تیرے در تے میں دن جیڑے گزارے یا رسول اللہ. میری عزت تیرے
सहारे या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती नू भी लावो किनारे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल आपसे है कि तसव्वुफ़ की रूह से जज्बा अख़ुवत का हुसूल कैसे मुमकिन है? देखिए, तसव्वुफ़, तरीक़त, मार्फत, ये जितनी भी इस्तिलाहात हैं, इनका बुनियादी नुक्ता नज़र ये है कि इंसान अपने क़ल्ब को हर किस्म की रूहानी बीमारी से पाक और साफ़ करे। शिरक से पाक हो, कुफर से पाक हो, मुनाफ़िक़त से पाक हो, हसद से, कीने से, लालच से, तकब्बुर से, गंदी ख्वाहिशात से, दूसरों के लिए बदगुमानियों से, ग़ीबतबाज़ियों से और दूसरों के लिए तहक़ीर के जज्बों से। तो इसका तो ओढ़ना बछोना ही मखलूक़ खुदा की खिदमत है। तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नीस्त बतस्बीह व सज्जादा दल्क नीस्त। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबिया। तो तसव्वुफ़ की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ताकीद की जाती है, सिर्फ़ मुसलमान नहीं बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक की खिदमत, खैर खाई और भलाई जो है, हत्ता कि जानवर हों, परिंदे हों, दरिंदे हों, ज़मीन है। देखिए, कुरान में फरमान है कि ज़मीन पे अकड़ अकड़ के ना चलो, तुम इसको फाड़ नहीं दोगे, पहाड़ से ऊंचे नहीं हो जाओगे, ऊंची आवाज़ में कलाम ना करो। तो तुम सबसे ऊंची आवाज़ गधे की है, तुम उतनी बुलंद आवाज़ से नहीं बोल सकते। तो ये तो तहज़ीब अखलाक का नाम है। तो इस एतबार से तसव्वुफ़ की दुनिया में एक उस्ताद भाई का, पीर भाई का तसव्वुर है। कुछ शेख के हकूक़ होते हैं, पीर भाइयों के हकूक़ होते हैं। फिर तसव्वुफ़ का मुतमा नज़र ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें तालीमात अहकामात दिए हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो एक इस्लामी मुआशरा कायम किया है, उसकी सिर्फ़ वाज़ व तबलीग ना करें बल्कि एक ज़िंदा तस्वीर बन जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है कि महबूब, आपने उस उम्मती को जाके मेरा सलाम पेश करो जो मुँह से तो वाज़ और तबलीग नहीं कर रहा या लंबे चौड़े दावे तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका किरदार इतना पाकीज़ा है, उसका इखलाक इतना दिल नशी है कि उसको देख के हर एक का दिल चाहता है हम भी ऐसे हो जाएं। तो इस ज़िमन में उनका किरदार जो है, क्योंकि तसव्वुफ़ और तरीक़त ये किरदार का नाम है, ये कोई जुब्बे और कुब्बे का नाम नहीं है, ये कोई ख़ास ज़ाहरी वज़ाक़ता का नाम नहीं है। बल्कि देखिए, असहाबे सुफ़ा जिनको बुनियाद समझा जाता है तसव्वुफ़ की, उनकी सीरत कैसी थी। वो हर वक़्त दीन सीखते, वो हर वक़्त अल्लाह की मोहब्बत में सरशार रहते, हुज़ूर की अताअत के लिए हमातन गोश रहते। जहाँ दीन की तबलीग की ज़रूरत होती, जिहाद की ज़रूरत होती, इज़हार वफ़ाओं की ज़रूरत होती, तो उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ दीन इस्लाम के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए, हदायत के लिए, तबलीग दीन के लिए, नशर व इशाअत के लिए उन्होंने वक़्फ़ कर दिया। तो सूफ़ी भी उन्हीं असहाबे सुफ़ा के तरीक़ेकार को अपनाते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस ज़िम्मे में हमें क्या करना है कि अल मोमिनु लिल मोमिन सित्तो खिसाल है, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हकूक़ होते हैं। अगर कोई उसे सलाम करता है तो उसका वो जवाब दे, और ये भी ताकीद की कि अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को रवाज दो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफ़रतें कम होती हैं, ये हक़ है मुसलमान। दूसरा, अगर किसी को छींक आई है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, तुम यरहमुकल्लाह कह के जवाब दो। और अगर कोई तुम्हें दावत दे मुसलमान भाई, तो उसका हक़ यह है कि उसकी दावत को कबूल करो।
اگر کوئی مجبوری ہے تو قبول کر لو، معذرت کر لو، اور پھر جو ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی تیمارداری کرو، کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں جاؤ اور اس کی خیر خواہی کے در پہ رہو، چاہے وہ موجود ہے یا وہ موجود نہیں ہے۔ تو طریقت کی روایت کے اندر جو ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک اللہ کا درویش کسی علاقے میں تشریف لائے تو وہاں آلریڈی پہلے بھی درویش موجود تھے اور ایک ولی کامل تھا، تو انہوں نے محبت سے، پیار سے ان کی طرف دودھ سے بھرا ہوا ایک گلاس بھیجا۔ وہ اس سے رہنمائی لینا چاہتے تھے، ایک اشارہ کیا تو ان بزرگوں نے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں آلریڈی میری ڈیوٹی روحانی طور پہ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے گلاب کا پھول اوپر رکھ کے واپس بھیج دیا کہ بہتری کی ہر وقت گنجائش موجود ہوتی۔ تو اس میں اظہار ہوتا ہے، اس میں وفا ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، برداشت ہوتا ہے، جبکہ سرکار نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ مختلف روحانی بیماریاں عورتوں کے بارے میں کہا کہ بعض کا وہ غیبت کی وجہ سے زیادہ گرفت میں آ جائیں گی، علماء کے اندر حسد کا بیماری کا ذکر کیا، اور فقراء کے اندر جو ہے وہ تکبر کا ذکر کیا، اور جو دیہاتی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں ان کی جہالت کا ذکر کیا۔ تو اس طرح یہ جو روحانی امراض ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنا اپنے وجود سے اور معاشرے کے اندر سے جو ہے، تو یہ ان کا طرہ امتیاز ہے فقراء کا، صوفیاء کا۔ تو اس میں یہ بھائی بندی اور بھائی چارہ اور اسلامی اخوت کے رشتوں کو مستحکم کرنا، اور اگر کہیں کوئی اختلاف رائے ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس پہ عمل کرنا، یہ ان کا بنیادی وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اخوت کا پہلا تقاضا ہے دوسروں کو خود پر ترجیح دینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے کہ وہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بدحال ہوں، اور صوفیہ کرام کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کمال ان میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوگا۔ ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو اخوت کا درس کیسے دیا جا سکتا ہے؟ میں محترمہ تسنیم عارفہ صاحبہ، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ بہقی شریف میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کنبے میں سے وہی شخص زیادہ اچھا لگتا ہے، اور بہترین وہی شخص ہے کہ جو اس کے کنبے کا خیال رکھتا ہے اور احسان کرتا ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے یہ میسیج یہ ہے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کے رہیں، اور اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دیں، اور یہی اس کا حل ہے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا۔ جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب آپ اس معاملے میں کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، نوجوان طبقہ جو ہے یہ ہمیشہ کسی بھی معاشرے میں ایک پیوٹل رول ادا کرتا ہے، انقلاب کے لیے، اصلاح کے لیے۔ جوانوں کو میری آہیں سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر۔ دیکھیں، جب آپ لندن گئے ہوئے تھے گول میز کانفرنسوں کے لیے، تو بیٹے نے مطالبہ بھیجا جوید اقبال نے کہ میرے لیے کوئی گراموفون اس دور میں تھا وہ لائیں، تو انہوں نے گراموفون کے بجائے انہیں ایک پیغام لکھ کے بھیجا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو ہمارے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کا میں بار بار یہی عرض کروں گا، والدین سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ جس کی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو والد کا سربراہ خاندان کا فرض ہے کہ وہ ان کی یکساں تعلیم و تربیت کرے، ان کو تعلیم کے ترقی کے یکساں مواقع دے، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے،
جس طرح ان کے جذبات ہیں اسی طرح بیٹیوں کے بھی جذبات ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو مقصد یہ کہ جس وقت حق تلفیاں نہیں ہوتی، یکساں سلوک ہوتا ہے، عدل و انصاف ہوتا ہے اور وسائل یکساں دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ جو رقابت کے جذبے ہیں یا اللہ معاف کرے حسد کی جو کیفیت آ جاتی ہے وہ بھی دور رہتی ہے۔ شریعت نے لڑکے کا بھی حق رکھا، وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ رکھا، تو وہاں بھی بعض کا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں بھی افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، بچیوں کو دھمکا کر یا کوئی اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے کے جو ہے ان کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور پھر وہ گندی روایت آگے خاندانوں میں چلتی ہے۔ تو اس سے وہ بیچاری ایک اعتبار سے بے زبان ہے، اور یہ بھی دھمکی ہوتی ہے کہ اگر تم نے وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کو قرآن و سنت کے اندر حصہ دیا ہے مقرر کیا، اگر تم نے مطالبہ کیا تو ہمارے گھر قدم نہ رکھنا۔ تو یہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ جو اخوت اور محبت کے جو حقیقی جذبے، دیکھو بہن بھائی کا رشتہ ہے، اخوت ہے، وہ تو ایک لازوال رشتہ ہے۔ تو جس وقت وہاں تخصیص ہوتی ہے، تفاوت ہوتا ہے، حق تلفی ہوتی ہے، یا مجھے کہنے دیجئے ظلم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، بلکہ ایک جگہ کا وہ کافر ہیں۔ تو اللہ رسول کا حکم موجود ہے، تو گھر میں اگر ایسی تربیت ماں باپ اولاد کو کریں گے کہ ان میں باہمی محبت، اسی طرح تعلیمی ادارے میں اساتذہ کی ڈیوٹی ہے، وہاں بھی لائکنگ ڈس لائکنگ کا بعض کا ماحول بن جاتا ہے، تو وہاں بھی اپنے بچوں کو سوسائٹیاں بنا کے، تنظیمیں بنا کے، ان کی دلجوئی کر کے، ان کو مناسب طریقے سے، دیکھیں سارے کوئی فتین اور ایکسٹراڈنری اسٹوڈنٹس تو نہیں ہوتے، کوئی ہمارے جیسے ماڑی تاڑے بھی ہوتے ہیں، تو استاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ جس طرح ہماری بہنہ فرما رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے۔ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، تو یہ اساتذہ نے اس کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے، سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں، انگلش لٹریری سرکل ہے، اکنامکس کی سوسائٹی ہے، پولیٹیکل سائنس والوں کی سوسائٹی ہے، اردو لٹریچر والوں کی ہے، اس سے بچوں کو مل جل کے مل بیٹھ کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کا موقف سننا، ایک دوسرے کا اپنا موقف سنانا۔ تو پھر اسی طرح کھیلوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں، کھیل کے میدان میں ان کی مناسب تربیت ہوتی۔ تو بعض کا تو ہم ناسمجھی میں ایسے اخوت کے جذبے پیدا کرنے کی بجائے بعض کا ناسمجھی میں اساتذہ بھی وہ اپنی خواہشات اور مفادات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، لیڈر صاحبان بھی اپنی پارٹی کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو یہ قوم کا سرمایہ ہے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک ایسا پرسکون معاشرہ دیں، ایک ایسا پرسکون فلاحی ریاست کا نظام دیں کہ وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ٹوٹ کے محبت اور پیار کرنے والے ہوں، وہ متحرک گروپ نہ بنیں۔ اسی طرح جو کلیش سویلائزیشنز بعض کا بن جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مثبت رویہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ لوگ انٹرفیتھ ڈائلاگ کی کیفیت کہ جنگ و جدل کی بجائے مل بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے، موقف سنا جائے، سنایا جائے، رواداری۔ شریعت نے بھی کہا کہ کوئی ہو سکتا ہے مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان میں اس صلح کرائی جائے اور پھر سارے مل کے صحیح راہ کی طرف لے آئیں۔ اگر پھر کوئی گڑبڑ کرے تو سارے مل کے اس کو سیدھا کرو، ان کو چھوڑے نہ۔ فرمایا کہ مسلمان ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ عرض کہ حضور مظلوم کا تو کریں گے، ظالم کا فرمایا ظالم کا اس لیے ساتھ نہ چھوڑو، اس کو ظلم سے روکو۔ اگر کوئی بے نماز ہے تو اس کو آزاد نہ چھوڑو، اس کو نماز کی طرف محبت سے لاؤ۔ روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، دیگر وہ جو اچھے امور سر انجام نہیں دیتا، تو ہمارا یہ فرض ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بھائی ہونے کا تقاضا ہے۔
ان کی صرف تیمارداری کرنا یا ان کی صرف دعوتیں قبول کرنا نہیں، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، روحانی تربیت کرنا، ان کی معاشی مشکلات میں ان کا معاون بننا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے ساتھ 2 مہینے خانہ کعبہ میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ثواب اس بات کا کہ کسی غریب مسکین پریشان حال مسلمان کی دل جوئی کے لیے، اس کی مشکل حل کرنے کے لیے چند قدم چل کے جاؤ، تھوڑا سا وقت دے دو۔ تو یہ اسلامی اخوت تب قائم ہوگی جب حضور کو ہم آئیڈیالائز کریں گے، ہم صحابہ اکرام کو آئیڈیالائز کریں گے، اہل بیت طہار کو آئیڈیالائز کریں گے، اولیاء کرام بزرگان دین کو، اور قرآن کو اپنا مقتدیٰ رہنما بنائیں۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، مواقعات مدینہ سے یہ بات تو طے ہے کہ اخوت کا رنگ خون کے رنگ سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ اگر ہم آج بھی اس اخوت کے رنگ کو چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی واحد حل ہے، اور وہ ہے اتحاد و اخوت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس وصف سے نوازیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار میں رقصم، نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار میں رقصم، نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار میں رقصم، نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار میں رقصم، مگر نازم بائی ذوقے کے پیش یار میں رقصم، مگر نازم بائی ذوقے کے پیش یار میں رقصم، نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار میں رقصم۔ تو آقا دل کے از بہرے تماشا خون من ریزے، تو آقا دل کے از بہرے تماشا خون من ریزے، منا بسمل کے زیر خنجر خون خار میں رقصم، منا بسمل کے زیر خنجر خون خار میں رقصم، نمیدہ نم کے آخر چوں دمے دیدار میں رقصم۔ بیا جانا تماشا کن کے در بوہ جاں بازاں، بیا جانا تماشا کن کے در بوہ جاں بازاں، بسد سامان رسوائی
سرے بازار میں رقصم بسد سا مان رسوائی سرے بازار میں رقصم نمیں دار نم کے آخر چوں دمیں دے دار میں رقصم منم عثمان ہارونی کے یار شیخ منصورم منم عثمان ہارون کے یار شیخ منصورم علامت علامت می کند خلق و منبر دار میں رقصم علامت میں کند خلق و منبر دار میں رقصم نمی دار نم کے آخر چوں دمیں دے دار میں رقصم مگر نا زمبائیں ذوقے کے پیشے یار میں رقصم